अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फात शहबाज खान। इसराइल ने ईरान पर बड़ा फ़िज़ाई हमला करके मशरक़ वुस्ता में नई जंग का आगाज़ कर दिया है। सहूनी अफ़वाज ने सुबह 4 बजे 200 तैयारों के साथ ईरान के 8 शहरों में 100 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। तेहरान, कुम, तबरेज़, अस्फ़हान, अर्मिया, मुरागा और इन दीगर इलाकों पर मिसाइल हमलों के बाद लड़ाका तैयारों से बमबारी की गई। ईरान के शुमाली इलाकों में भी हमले किए गए। इसराइली फौज ने इस ऑपरेशन को राइजिंग लाइन का नाम दिया है। ईरान के सरकारी खबरसां इदारे ने तस्दीक की है कि इन हमलों में ईरानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी, ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल हुसैन, अल-कुद्स फोर्स के सीनियर कमांडर इस्माइल कानी, ईरानी जोहरी प्रोग्राम के सरबराह अली और जोहरी साइंसदान मोहम्मद मेहदी और डॉक्टर फरदून अब्बासी समेत 6 एटमी साइंसदान और मुतअद्दिद फौजी कमांडर शहीद हुए। ईरानी सुप्रीम कमांडर ने अमीर हबीबुल्लाह को फौज का कायम मुकाम सरबराह तैनात कर दिया है। ईरान इराक जंग के बाद इस हमले को सबसे बड़ा हमला करार दिया जा रहा है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक तेहरान में रहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। इसराइली हमलों में 5 अफराद शहीद और 35 बच्चों समेत 50 अफराद जख्मी हुए हैं। इसराइली मीडिया ने इंकिशाफ किया है कि इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने हमले किए। ईरान के कल्ब में एक ड्रोन अड्डा कायम किया गया। धमाका खेज मवाद से भरे इन ड्रोन्स के जरिए इंतहाई मुनासिब वक्त पर अहम तरीन मुकामात को निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया का यह कहना है कि ईरान पर हमले के लिए फिजाइया के साथ साथ मोसाद ने भी किरदार अदा किया। मोसाद कमांडर्स ने हमलों में पहले ईरान में कार्रवाई की थी। ईरानी सरकारी टीवी ने रिपोर्ट किया है कि ईरान एतवार को ओमान के दारुल हुकूमत में होने वाले अमेरिका के साथ बिलवास्ता जोहरी मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करेगा। उधर ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल पर ड्रोन्स के जरिए हमला किया और इस कार्रवाई को ईरान ने ट्रू प्रॉमिस 3 का नाम दिया। इसराइली फौज ने दावा किया है कि ईरान की तरफ से 100 ड्रोन्स इसराइल की तरफ आए जिनको मार गिराया गया। तर्जुमान इसराइली फौज का यह कहना था कि ईरान की तरफ से अब कोई एटमी खतरा नहीं रहा। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह खमनई ने ऐलान किया है कि इसराइल को हमले की सख्त सजा मिलेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कौम के नाम अपने पैगाम में आयतुल्लाह खमनई ने कहा कि आज सुबह सहूनी रियासत ने हमारी सरजमीन पर शैतानी और खून आलूदा हाथों से एक संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया। दुश्मन ने रहायशी इलाकों को निशाना बनाकर अपनी फितरत को पहले से ज्यादा बेनकाब किया है। सुप्रीम लीडर ने तस्दीक की है और लिखा है कि इसराइली हमलों में हमारे कई कमांडर और साइंसदान शहीद हुए हैं। इनके जाननशीन और साथी फौरन उनकी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। ईरानी हुकूमत ने कहा है कि इसराइल से ताकत की जुबान के सिवा किसी और जुबान में बात नहीं की जा सकती। हमने जंग की इब्तदा नहीं की मगर इसका एहतमाम ईरान के हाथों में लिखा है। दूसरी तरफ ईरानी अफवाज के तर्जुमान का कहना है कि इसराइल के साथ अमेरिका को भी हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। दुश्मन ने ईरान को हमला करके संगीन गलती की है। ईरान भरपूर जवाब देगा। अब दुश्मन ईरान के जवाब का इंतजार करे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि टारगेटेड फौजी ऑपरेशन इसराइल की बका के लिए था। खतरे को दूर करने में जितने भी दिन लगे ये ऑपरेशन जारी रहेगा। हमले के बाद सहूनी हुकूमत पर ईरान का खौफ तारी हो गया है। ईरान की जानिब से जवाबी बैलिस्टिक हमलों का खदशा होने के सबब इसराइल में हाई अलर्ट कर दिया गया। इसराइली हुकूमत ने मुल्क में तमाम तालीमी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को खुसूसी तैयारे के जरिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। इसराइली एयरलाइंस को भी एयरपोर्ट से तमाम अपने तैयारे हटा लिए गए हैं। उधर हमले के बाद ईरान, इराक, उर्दन और शाम ने भी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने 5 मरहलों में ईरान के 8 मुकामात पर हमले किए और इन हमलों में दारुल हुकूमत तेहरान और अतराफ की फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि सब कुछ खत्म होने से कबल ईरान को मुआहिदा कर लेना चाहिए। ईरान को मुआहिदा करने से कई मौके दिए गए। ईरान को कहा गया कि मुआहिदा कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ट्रंप का मजीद कहना था कि अब इस सूरत हाल को खत्म करने का वक्त आ गया है। आगे होने वाले हमले ज्यादा हलाकत खेज होंगे। ट्रंप का मजीद कहना था कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बना सकता। गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इसराइल का कहना था कि इसने ईरान की जोहरी तनसीबात, बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रियों और अस्करी कमांडोज को निशाना बनाया और खबरदार किया है कि यह तवील ऑपरेशन का आगाज है जिसका मकसद
تہران کو ایٹمی ہتھیار بنانے سے روکنا ہے۔ رائٹرز نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ ایران اسرائیلی حملے کا سخت جواب دینے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ ایک ایرانی سیکیورٹی ذریعے نے رائٹرز کو بتایا کہ اسرائیل حملے کا جواب سخت اور فیصلہ کن ہوگا۔ جوہری توانائی اور یورینیم افزودگی کے عالمی نگرانی ادارے انٹرنیشنل اٹامک انرجی نے بھی تصدیق کی ہے کہ جمعے کی صبح اسرائیلی حملوں میں نتنز نے ایران کے جوہری افزودگی کے مرکزی مقام کو نشانہ بنایا۔ ایران اور اسرائیل کے تعلقات 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد مسلسل کشیدگی کا شکار رہے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان کئی مواقع پر بالواسطہ جنگ، پراکسی تنازعات، سائبر حملے، خفیہ کارروائیاں اور فضائی حملے بھی شامل ہیں۔ 1990 کی دہائی میں ایران نے اسرائیل مخالف حزب اللہ اور حماس کی مالی اور عسکری مدد شروع کی تھی، جس پر اسرائیل نے ایران کو دہشت گرد کہنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے بعد 2006 میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ میں اسرائیل نے ایران پر حزب اللہ کو ہتھیار فراہم کرنے کا الزام لگایا تھا۔ پھر 2010 اور 2012 کے دوران بھی امریکہ اور اسرائیل نے مبینہ طور پر ایران کے جوہری پروگرام پر وائرس سے حملہ کیا تھا۔ 2011 سے 2021 کے دوران ایران نے شام میں اپنی موجودگی بڑھائی اور اسی تناظر میں اسرائیل نے بھی ایرانی تنصیبات پر سینکڑوں فضائی حملے کیے تھے۔ 2020 میں امریکہ نے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کو عراق میں قتل کیا تھا۔ ایران نے اس کارروائی میں اسرائیل کے امریکہ کے ساتھ تعاون کا شبہ ظاہر کیا تھا۔ 2021 میں بھی ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے کے ساتھ بحری جہازوں پر حملے کیے تھے۔ 2021 میں ایران کے جوہری سائنسدان محسن فخری زادہ کو قتل کیا گیا تھا، جس کا الزام ایران نے اسرائیل کے سر لگایا تھا۔ اسی طرح 2023 میں بھی اسرائیل نے ایران کی طرف سے حماس کی کھل کر حمایت کرنے اور ایران پر حماس کو ہتھیار فراہم کرنے کا الزام دھرا تھا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان نفرت کی چنگاری آگ میں اس وقت بدلی جب اپریل 2024 میں ایران نے اسرائیل پر پہلی بار براہ راست 300 سے زائد میزائل داغے، جس کا جواب اسرائیل نے اگلے ہی دن ایران کی اہم تنصیبات پر بمباری کر کے دیا تھا۔ پروگرام میں اس وقت ہمارے ساتھ خورشید قصوری صاحب موجود ہیں، سابق وزیر خارجہ، انہی سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ قصوری صاحب ٹائم دینے کے لیے پروگرام میں۔ سر میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس سٹیج پر اسرائیل کا ایران پر حملہ ممکنہ طور پر ایران کیا رسپونڈ کر سکتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ اگر کھوجی جائے تو آپ کی نظر میں کیا بنیادی وجوہات ہیں؟ دیکھیے، بنیادی وجہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ دو تین ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو IAEA کا سیشن ہوا تھا وہ آخری، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایران جو ہے اب وہ اپنی کمٹمنٹس پوری نہیں کر رہا۔ اب اس کو اسرائیل نے یہ انٹرپریٹ کیا، فائدہ بھی اٹھانے کی کوشش کی، انٹرپریٹ بھی یہ کیا کہ جی یہ تو اب اٹس ریسنگ ٹورڈز اے نیوکلیئر پروگرام، یعنی کہ اب تیزی میں جانا چاہ رہا ہے۔ اور ایک قابل فہم بات ہے کیونکہ جس قسم کے پریشر ایران پہ تھے اور کئی مہینوں سے بلکہ 1.5-2 سال سے ہیں جب سے حماس کی جنگ شروع ہوئی ہے، اور وہاں جتنے دوست تھے ان کے الائز ان کے اوپر حملے ہوئے ہیں، تو نظر یہ آ رہا تھا کہ ایران کچھ نہ کچھ ایکسپیکٹ کر رہا تھا، اور اس لیے اگر وہ نیوکلیئر پروگرام کو تیز کر دیتے تو قابل فہم بات تھی۔ تو ایک ان کو موقع مل گیا پرائم منسٹر نیتن یاہو کو اور ان جیسے لوگ جو خود ان جن پہ مقدمے اسرائیل میں بھی بنے ہوئے ہیں کہ اپنی لائف کو بھی پرولونگ کرنا چاہ رہے ہیں، پولیٹیکل لائف کو، تو ایک اچھا موقع ملا، انہوں نے سوچا اس کا فائدہ اٹھایا جائے۔ نمبر 2، میرا خیال ہے ان کو یہ بھی خطرہ تھا اور بلکہ غصہ بھی تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ان سے بات کیوں کر رہے ہیں سول نیوکلیئر جو پروگرام ہے، اور وہ یہ بھی کلیئر ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بغیر اسرائیل کو بتائے اور ان کی مرضی کے بغیر ایران سے بات چیت شروع کی تھی، اور لگ رہا تھا کچھ نہ کچھ پروگریس ہو رہی ہے۔ پھر لگ ایسا رہا ہے کہ جب اندازہ ہوا امریکہ کو کہ یہ اتنی جلدی معاملہ حل نہیں ہوگا اور اسرائیل اور یہ جو ایران ہے اپنی انریچمنٹ پروگرام کو زیادہ ڈیلے نہیں کرے گا یا اس کو اس حد تک کم نہیں کرے گا جو امریکہ چاہ رہا ہے۔ امریکہ یہ چاہ رہا تھا کہ یہ بالکل انریچمنٹ بند کر دیں، ایران اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ امریکہ کا شاید خیال ہوگا کہ یا برائے نام انریچمنٹ ہو جائے یا نہ ہو، اور اب جب امریکہ کو یہ اندازہ ہوا اور انہوں نے اپنا یہ بھی کہا کہ ہم تو ڈسسیٹسفائیڈ ہیں جو پروگریس ہو رہی ہے، تو اسرائیل کو ایک موقع مل گیا۔ تو اب آپ یہ تو
اللہ ہی جانتا ہے یا آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ ملی بھگت تھی یا یہ تھی کہ جب حالانکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ شروع میں اس کے خلاف تھے کہ اسرائیل حملہ کرے، لیکن جب ان کو اندازہ ہوا کہ جو یہ پروگرام ایران نہیں چھوڑے گا سول نیوکلیئر انرجی والا، کیونکہ وہ ان کا خیال تھا ہتھیار بنانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے جب یہ کہا تو اسرائیل نے یا اس کا فائدہ اٹھایا یا انہوں نے مل کے فیصلہ کیا۔ اس میں تو میں کوئی پروڈکشن نہیں کر سکتا۔ آپ بیسیکلی فرما رہے ہیں کہ ٹرمپ جب ان مذاکرات میں کودے تو وہاں کوئی خاطر خواہ رزلٹ جب انہیں نہیں ملے تو اس کا نتیجہ تو پھر پتہ چل گیا نا، اسرائیل کو بھی پتہ چل گیا اور ٹرمپ کو بھی پتہ تھا کہ کیا نتیجہ ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑا جو خطرہ وہ یہی ہے کہ انریچمنٹ کا کتنا جوہری پروگرام ان کا کہاں کھڑا ہے۔ اس کا آپ کا کیا خیال ہے؟ امریکہ میں بہت سارے لوگوں کا یہی دعویٰ ہے کہ وہاں وہ انریچمنٹ کر چکے ہیں، جوہری پروگرام ان کا پایہ تکمیل تک پہنچ چکا ہے، اس طرح کے دعوے بھی سامنے آئے ہیں۔ آپ اسے ذاتی طور پر کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ابھی تو IAEA اس کو انسپیکٹ کر رہا تھا، ایران نے چھپ کے اگر کچھ کیا کوئی اتنا آسان کام تو نہیں ہوتا، لیکن سپوزنگ وہ کر رہے تھے کیونکہ ان کو خطرہ تو تھا کہ ان کو نیوکلیئر پاور نہیں بننے دیا جائے گا، تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے شاید یہ نہ چاہتا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو ابھی میں دیکھ رہا تھا اوپینین ڈیوائیڈڈ ہے کہ کیا ان کی مرضی سے ہوا ہے یا ان کی مرضی سے نہیں ہوا، لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب یہ نہیں ہماری بات مان رہے، تو پھر انہوں نے جب یہ پبلکلی اناؤنس کیا تو نیتن یاہو کو موقع ملا۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں اور تیزی آئے گی ایران کے نیوکلیئر پروگرام میں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ جو تیزی آئے گی اسرائیل کیا کر سکتا ہے اس کو روکنے کی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایران پہ بھی۔ اگر ایران نے جنگ امریکہ سے بھی کی اور اس کے جو حلیف ہیں اس علاقے میں ان سے کی، تو پھر امریکہ بھی اسرائیل پہ اس پہ ایران پہ حملہ کرے گا، اور اسرائیل وہ کام نہیں کر سکتا، یعنی کہ جو ان کی ڈیپ فیسلٹیز ہیں جیسے فوردو میں ہے کہ اس کو، اور بڑے ان کے ہارڈنڈ سائلوز ہیں جس میں انہوں نے یہ کیا ہوا ہے، تو شاید وہ اسرائیل نہیں کر سکتا لیکن امریکہ کر سکتا ہے۔ تو اگر امریکہ کو انہوں نے ان کے اوپر بھی حملے کیے تو امریکہ یہ پھر سوچے گا کہ میں بھی وہی کروں جو اسرائیل کر رہا ہے، اور جو اسرائیل نہیں کر سکتا کہ اس کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہیں کہ وہ بنکر بسٹر بامز لگا کے ان کو ختم کر دے، جو ان کی انڈر گراؤنڈ فیسلٹیز ہیں کر سکے گا یہ نہیں، یہ میں نہیں جواب دے سکتا، لیکن امریکہ کے پاس وہ چیز ہے جو اسرائیل کے پاس نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بھی بہت مشکل فیصلہ ہو گیا ان کے لیے، ایران کے لیے، کہ وہ اس جنگ کو محدود رکھیں اسرائیل تک، اسرائیل کی پراکسیز، اسرائیل کے جو مشنز ہیں، اسرائیل کی جو پراپرٹیز ہیں دنیا میں، اور حملے کریں اسرائیل پراپر پہ، یا اس کو امریکہ کو بھی شامل کر لیں۔ تو یہ فیصلہ تو امریکی قیادت، یہ ایرانی قیادت کرے گی، یہ میں تو نہیں، میں تو تجزیہ کر سکتا ہوں کہ اس کی۔ آپ اس میں بھی گائیڈ کیجئے کہ انٹرنیشنل پلیئرز میں خاص طور پر چائنا اور رشیا، اور یہ پھر آپ کو کہاں کھڑے نظر آتے ہیں، اور ممکنہ طور پر ایران کے پاس جب جنگ امپوز ہو گئی ہے تو اب کیا آپشنز بچتے ہیں ایران کے پاس؟ دیکھیے ایک بات تو کلیئر ہے کہ رشیا اور چائنا کو تو بالکل ہی انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ امریکہ، کیونکہ اسرائیل کی اگر کوئی وکٹری ہے تو امریکہ کی وکٹری ہے۔ اگر ان میں ٹائم بینگ اگر ڈیفرنسز بھی تھے مائنر، تو وہ ٹیکٹیکل ڈیفرنسز ہے، اسٹریٹجک ڈیفرنسز نہیں ہیں، تو وہ روس اور چین کو تو بالکل ہی سوٹ نہیں کرے گا کہ اسرائیل کے عزائم پورے ہو جائیں اس علاقے میں، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امریکہ کے عزائم ہیں پورے ہو رہے ہیں، اس لیے انہوں نے تو کچھ نہ کچھ کرنا ہے، ڈپلومیٹکلی کر سکتے ہیں، وہ جنگ تو نہیں کریں گے۔ اب ڈپلومیٹکلی میرا بھی یہ خیال ہے کہ جو ہمارے بھی رول ہے پاکستان کا، وہ بھی ڈپلومیٹک، ہم سیکیورٹی کونسل کے ممبرز بھی ہیں، بہرحال ہم OIC میں ہیں، تو ہمیں، میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ کیونکہ ہم اب جنگ تو نہیں کر سکتے، تو لیکن جو پریشر ہم ڈال سکتے ہیں وہ یہ ڈال سکتے ہیں کہ جو بڑے بڑے ملک ہیں اسلامی دنیا کے، جو انفلوئنشل ہے، جن کا ویسٹ پہ بھی انفلوئنس ہے، جیسے سعودی عربیہ،
UAE اور قطر گلف کے اندر ہیں، اور دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں مسلم ورلڈ میں پاکستان، ترکی، انڈونیزیا، یہ مل کے ویسٹ پہ پریشرائز کریں ڈپلومیٹکلی کہ یہ تو سارا علاقہ ڈی سٹیبلائز ہوگا، اور ایک لمبی ابھی ہم مشکل سے ابھی جان نہیں چھڑائی جو 9/11 کے بعد اور اس سے پہلے جب سوویت یونین نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا، اس کے نتیجے میں جو فورسز انلیش ہوئی تھیں، ابھی بھی ہم پہ حملے ہو رہے ہیں فرام افغانستان بائی دی اسلامک اسٹیٹ آف خراسان، جو اپنا نام اس علاقے میں انہوں نے دیا ہوا ہے۔ تو یہ تو بڑی ایک نئی چیز شروع ہو جائے گی ساری اسلامی دنیا میں، اینڈ ایون ان یورپ۔ یہ ہمیں چاہیے کہ یورپ کے کو بھی اس کو انوالو کریں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے ویسٹرن گورنمنٹس نے کئیوں نے کنڈیم کیا ہے، انکلوڈنگ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ نے۔ تو یہ ڈپلومیٹکلی ہینڈل کیا جائے گا، کیونکہ اب جنگ جب کر دی ہے اسرائیل نے شروع، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دوسرے ملک اسرائیل سے جنگ کریں، جو کہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہا کہ ممکن ہی نہیں ہے، ان کے پیچھے امریکہ بھی ہے۔ تو پھر ڈپلومیٹکلی اس کو اپروچ کیا جا سکتا ہے، امریکہ کو پریشرائز کیا جا سکتا ہے، یورپ کو پریشرائز کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو جنگ جو چھڑی ہے اب دیکھنا ہی ہوگا کہ کتنا نقصان ایران پہنچا سکتا ہے۔ اگر اس نے اچھا خاصا نقصان پہنچایا ان کو، تو پھر ایک اور تصویر اس کی قصوری صاحب کیا پاسبلٹی ہے؟ اور ایران اگر کا اچھا خاصا ڈیمیج کرنا اور ڈینٹ ڈالنے کی آپ پاسبلٹی کتنی دیکھ رہے ہیں؟ اور آپ جو بتا بھی رہے ہیں اور سارے مبصرین یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ ورلڈ وار 3 کی شروعات بھی ہو سکتی ہیں، اس طرح کی باتیں، جیسے اس کا دائرہ بڑھتا جائے گا، پھیلتا جائے گا، اگر یہ معاملات نہیں تھمتے تو اس کا چانس پھر کتنا ہے؟ دیکھیں یہ بات ہے کہ اس کے پھیلنے کو تو میں رول آؤٹ نہیں کروں گا، کیونکہ میرا شروع سے خیال ہے کہ آسانی سے ختم نہیں ہوگی، کیونکہ جب ایک دفعہ جنگ آپ شروع کر دیں تو پھر وہ شیکسپیئر کی ایک ہے mischief thou art afoot, take thy course that thou wilt، یعنی ایک دفعہ مسچف انلیش جب ہو گئی ہے تو کوئی ایسا سائنسدان ایجاد نہیں ہوا کہ آپ کو بیٹھ کے بچا دے کہ یہ کیا روک لے گی، یہ جلدی ختم نہیں ہوگی۔ دنیا کے انٹرسٹ میں ہے کہ اس معاملے کو زیادہ نہ بڑھنے دیا جائے، اور یہ امریکہ کے اپنے انٹرسٹ میں ہے۔ آج اچھی بات ہے سعودی عربیہ کے فارن منسٹر نے فون کر کے ان سے بات کی ہے، ان کے فارن منسٹر سے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کنڈیم بھی کیا ہے، جیسا کہ پاکستان نے بھی کنڈیم کیا ہے جو اٹیک ہے ان کا، اور یہ پاکستان نے تو یہ بھی کہا ہے کہ انڈر آرٹیکل 51 ان کو رائٹ آف سیلف ڈیفنس ہے۔ تو یہ تو ڈپلومیٹکلی تو ہمیں جو کرنا چاہیے کریں، سیکورٹی کاؤنسل میں کریں، OIC میں کریں، لیکن میں یہ سجیسٹ نہیں کر رہا کہ کوئی نیا مسلم بلاک بنے۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی مس انڈرسٹوڈ، کیونکہ وہ تو اسلامک دنیا اور ڈیوائیڈ ہو جائے گی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو گلف میں جو 3 بڑی طاقتیں جن کا میں نے نام لیا ہے، جن کا بہت امریکہ پہ انفلوئنس ہے، اور وہ 3 بڑے ملک پاکستان، انڈونیزیا، ترکی، جن کی فوجیں بھی ہیں، جن کے ویسٹ سے الائنسز بھی رہے ہیں، اور جو انفلوئنس بھی کر سکتے ہیں، تو میں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ اس قسم کا ہمیں رول ادا کرنا چاہیے۔ کشوری صاحب آخری بات میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ ٹرمپ کی جو ڈپلومیسی ہے اس میں پاکستان اور انڈیا آئیں تو وہ جنگ بند کروانے کا کریڈٹ لیتے ہیں۔ یوکرین اور رشیا کے معاملے میں بھی انہوں نے بڑی ٹرائی کی، اور وہ جو یوکرینی پریزیڈنٹ کے ساتھ انہوں نے کیا وہاں بیٹھ کے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب وہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو ان سارے معاملات میں امریکہ کا رویہ اور یہ ساری چیزیں، اس کو آپ کیسے ڈیکوڈ کریں گے اور کیسے اس پہ گائیڈ کر سکتے ہیں؟ مجھے پہلے تو یہ لگ رہا ہے کہ ٹرمپ کے اپنے سپورٹرز میں ڈیویژن ہوگی امریکہ میں، کیونکہ یہ جب آئے تھے ان کی تھیوری، ان کا لائن یہ تھی کہ اس واز این آئسولیشنسٹ موومنٹ، کہ یہ امریکہ میں ہسٹوریکلی ہے کہ آئسولیشنسٹ یہ 25-30 سال کے بعد ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا اپنا ملک کافی ہے، ہمیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یورپ کی جنگوں سے باہر نکلنا چاہیے، مڈل ایسٹ کی جنگوں سے باہر نکلنا چاہیے۔ تو اگر یہ اس میں مزید پھنستے ہیں تو پھر تو ان کے یہاں خود ڈویژن ہوگی۔ کویسچن کیا جائے گا کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بیسک فلسفی ہے، اور ایک تو یہ کہ وہ مڈل ایسٹ سے نکلنا چاہ رہے تھے کہ فوکس کریں وہ ساؤتھ چائنا سی پہ، چائنا پہ، تائیوان پہ، اور وہ بھی کھٹائی میں پڑ گیا۔ اور نمبر 2، اگر انہوں نے
چین کے ساتھ ابھی کچھ امپرومنٹ ہوئی ہے ٹیرفز کے اوپر اور اس کے اوپر مزید ٹینشن بڑھتی ہے تو یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حق میں نہیں جائے گی چیز جو ہے، نہ ان کے مزید کنفیوژن ہوگا امریکہ میں ان کے سپورٹرز کے درمیان. لیکن بہرحال جب جنگ شروع ہو جائے پھر وہ it will take its own course as I was quoting Shakespeare earlier. سر بہت شکریہ. سوری صاحب جی سابق وزیر خارجہ ہمارے ساتھ موجود تھے. شارٹ بریک ایک پروگرام میں شامل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. دوسری جانب وزیراعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری نے بھی ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی ہے. وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ حملے میں انسانی جانوں کے ضیاع پر ایرانی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور اسرائیل کا ایران پر حملہ نہایت غیر ذمہ دارانہ اقدام ہے اور انتہائی تشویشناک ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ ایران کی خود مختاری کی صریحاً خلاف ورزی کی گئی ہے. صدر آصف علی زردانی نے مذمت کرتے ہوئے کہا کہ حملے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کے بنیادی اصولوں کی سراسر خلاف ورزی ہے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہے. ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. پاکستان ایرانی عوام کے ساتھ کھڑا ہے. ایران میں پاکستانی شہریوں اور زائرین کی سلامتی اور حفاظت کے لیے کرائسس مینجمنٹ سیل قائم کر دیا گیا ہے. دوسری جانب سینٹ اجلاس میں بھی ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی ہے. دوسری طرف اقوام متحدہ، سعودی عرب، چین، ترکیہ، برطانیہ، آسٹریلیا، عمان، یمن سمیت عالمی برادری نے اسرائیل کے ایران پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. پروگرام میں ہمارے ساتھ دفاعی انالسٹ ہیں ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور انہی سے جانتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ ٹائم دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحبہ جاننا آپ سے یہی چاہ رہا ہوں کہ ابھی ممکنہ طور پر ایران کی جانب سے آپ کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں، کیا امپیکٹ آ سکتا ہے، کیا سرپرائز آ سکتا ہے، اور دوسرا خطے کے دیگر پلیئرز جو ہیوی ویٹ پلیئرز ہیں وہ آپ کی دانش میں کہاں کھڑے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے اچھی خاصی گمبھیر ہے ایران کے لیے، کیونکہ صرف ایران کو ایک اسٹریٹجک جو ہے نقصان نہیں ہوا جہاں ان کی ایٹمی تنصیب کو نشانہ بنایا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ٹاپ 2 ملٹری لیڈرز ہیں ان کو بھی جو ہے نشانہ بنایا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے سائنسدان ہیں ان کو بھی. تو ایک طرح سے یہ ایک چھوٹا نقصان نہیں کیا گیا، ایران کا بڑا نقصان کیا گیا. اب ایران کے پاس 3 آپشنز ہیں. ایک آپشن تو یہ ہے کہ وہ ڈرونز کو استعمال کریں جو انہوں نے کیے ہیں، کیونکہ وہ امیڈیٹ رسپانس تھا جو ان کا بنتا بھی تھا اور وہ کریں گے بھی صحیح. دوسرا یہ کہ اسے جو ہے لانگ اٹریشن وار کریٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس ٹائم لے رہے ہیں اپنی ڈیسیجن میکنگ کو اور ملٹری لیڈرشپ کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے جو نئی لیڈرشپ آئی ہے اس کے پاس جو ملٹری پلانز، کمانڈ انڈرسٹینڈنگ، سارا کچھ جو ہے آلدو ویسے ہی ہوتا ہے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کو سیٹل کرنی ضروری ہیں. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس ایئر فورس نہیں ہے ایران کے پاس جو اتنی فعال ہو جیسے کہ پاکستان کے پاس تھی، اور نہ ہی لینڈ فورسز ہیں مطلب جو اس قسم کی جنگ کے لیے تیار ہوں یا جنگ کر سکیں. سو اس کی جگہ پہ ان کے پاس جو ہے ریجنل ایرانین ریولوشنری گارڈ ہے. ایرانین ریولوشنری گارڈ جو ہے غیر روایتی طریقے استعمال کرے گی، یہ ان کی لینڈ فورسز کے متبادل ہے اور یہ اس کے اندر وہ مختلف بیسس پہ روایتی اور غیر روایتی طریقے سے حملہ کر سکتے ہیں، چاہے وہ عراق کے اندر امریکن بیسز ہوں، یو اے ای میں ہوں، یا عمان یا بحرین میں ہوں، یا 5th فلیٹ کا جو کمانڈ سینٹر ہے اس کے اوپر کریں. یہ تو وہ ہیں جو اگر وہ امریکہ پہ اٹیک کرتے ہیں، لیکن اس وقت کیونکہ وہ نہیں چاہیں گے کہ کانفلکٹ ایکسپینڈ کرے تو وہ چاہیں گے کہ اسرائیل پہ کریں. تو اسرائیل پہ ان کے پاس صرف 2 ہی آپشنز بچتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ڈرونز کریں اور مسلسل ڈرونز اٹیکس کرتے رہیں تاکہ اس کا جو کاسٹ ہے وہ اسرائیل پہ پڑے، اور اس کے ساتھ ساتھ میزائل کی تھریٹ بھی یوز کریں اور میزائلز کو بھی یوز کریں ان بٹوین. اگر یہ یوز کرتے ہیں تو ظاہر ہے اسرائیل کے اوپر ایک لانگ اٹریشن وار کا ایک امپیکٹ آئے گا. دوسرا ایشو یہ ہے کہ ابھی تک وہ یہ نہیں بتا سکے کہ جو انٹرنل انٹیلیجنس لیکس ہو رہی ہیں ان کی، جس کی وجہ سے ان کی ملٹری لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت فعال سیل جو ہے ایرانین ملٹری اور ایرانین انٹیلیجنس اور ایرانین جو ریولوشنری گارڈ ہے اس کے اندر فعال ہے. اگر آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ پہلے جو ہے حماس کی جو لیڈرشپ تھی اس کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا ایران کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کی پینیٹریشن، اور یہ پینیٹریشن یقینی طور پہ اسرائیل نے اپنے جو ان کے ساتھی ہیں ان کے ذریعے کی ہوگی، یعنی کہ یو کے یا برطانیہ جس کی بہت زیادہ اس وقت اثر و رسوخ بھی ہے ایران کے اندر، اور چاہ بھی رہے ہیں کہ وہاں ایران کے ساتھ آئل ڈیلز بھی کر سکیں، یا فرانس
اور دوسری طرف امریکہ اپنی باوجود اپنی مختلف کوششوں کے ناکام رہا تھا. اگر آپ کو یاد ہو کہ بڑی عرصے سے وہ رجیم چینج چاہ رہے ہیں لیکن رجیم چینج ان سے ہو نہیں رہی. سو اگر ایران رسپونڈ نہیں کرتا تو یہ ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ وہ یہ ہے کہ جی نیول آپشن, کہ وہ جو ہے سمندری راہداری کو روکتے ہیں یا اپنے تیل کو بند کر دیں, لیکن وہ ابھی یہ کام نہیں کریں گے کیونکہ اس سے ایک دم جو انٹرنیشنل فوکس ہے وہ زیادہ آ جائے گا. تو پہلے وہ اٹیک کریں گے, پھر وہ اس آپشن کو یوز کریں گے تاکہ ایکسپینشن آف کانفلکٹ کے خطرے سے اس کانفلکٹ کو مینیج کر سکیں. اچھا دوسرا ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ ٹرمپ تو مذاکرات کے لیے بیٹھے, پھر انہوں نے پبلکلی اناؤنسمنٹ بھی کر دی کہ ان کا کوئی حاصل وصول نہیں ہو پا رہا. اس دوران یہ بھی پتہ چلا کہ اسرائیل سے پوچھے بغیر ٹرمپ نے ان مذاکرات میں کودے تھے. اب ٹرمپ امریکہ یہ آپ کو کہاں کھڑا ان سارے حالات میں نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں امریکہ تو اس میں سے ٹاپ کے اوپر آیا ہے اس تمام کانفلکٹ میں سے, اور خاص طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ملٹری ایکیومن ہے ان کو سلام میرے خیال سے بنتا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے جو دو اہم ایلائز تھے ان کو بڑا واضح پیغام دیا. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی یا تو آپ علاقائی صورتحال تبدیل کریں, جیسے کہ انڈیا کو کہا کہ پاکستان پہ اٹیک کریں, اسی طرح اسرائیل کو کہا کہ اگر ایران آپ کے لیے مسئلہ ہے تو ایران پہ اٹیک کریں. ٹھیک. اچھا جب اٹیک کر لیا تو اس کے بعد ظاہر ہے ایران اور پاکستان میں فرق ہے. ایک آپ ایٹمی ریاست ہیں, آپ کے پاس لینڈ فورسز ہیں, ایئر فورس ہے, آپ کی ملٹری ڈیمینشنز ڈفرینٹ ہیں. لیکن ایران کے لیے جو انہوں نے صورتحال پیدا کی ہے اس میں اسرائیل کے لیے جو دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی اگر آپ اٹیک کرتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں, اگر آپ ڈیفینڈ کریں گے تو اس میں کیونکہ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے اسرائیل اور امریکہ کا تو اس میں میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. یعنی ایک طرح سے ان کو خوش بھی کروایا. اگر اسرائیل اس میں ایک مطلب بالادستی حاصل کر لیتا ہے, علاقائی بالادستی حاصل کر لیتا ہے, تو امریکہ کو بالادستی حاصل ہوئے گی. اور اگر وہ بالادستی حاصل نہیں کرتا اور انڈیا کی طرح واپس بھاگتا ہے امریکہ کے پاس کہ جی آپ میری اب جنگ بندی کریں, تو ونس اینڈ فار آل جیسے انڈیا کو پاس جو اب لیٹیٹیوڈ ہے کہ وہ کہے کہ جی میں ایران کے ساتھ میری بھی تعلقات ہیں, ڈیفینس معاہدہ ہے, اور اسرائیل کے ساتھ, تو وہ ممکن نہیں ہوگا. They will have to side 100% with the American camp. اور اسرائیل کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہوگا اس کانفلکٹ کے بعد کہ وہ امریکہ کو یہ کہہ سکے کہ جی مشرق وسطیٰ میں اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی چلاؤں گا. اگر وہ بچ جاتا ہے تب بھی, اگر نہیں بچتا تب بھی. تو ایک لحاظ سے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ پہلی دفعہ امریکہ نے یہ کیا ہے اس کے باوجود کہ انہوں نے ایک امریکن ملٹری فورس استعمال نہیں کی, ایک امریکن ملٹری اکوپمنٹ اس کے اندر ایز سچ انڈر ملٹری امریکن ملٹری کمانڈ استعمال نہیں ہو رہا. سو دس از ملٹری ایکوپمنٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ روس اور چین کو بھی انہوں نے ایک بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ اگر آپ اپنے ایلائز کو نہیں بچائیں گے تو مائی ایلائز ول ٹیک اوور یور ایلائز. ٹھیک. اچھا ابھی روس اور چین کو کچھ تو کرنا پڑے گا. اچھا تیسرا ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ جو دنیا بھر کا خیال ہے, امریکہ پہ کا بھی خیال ہے, وہاں تو کچھ دعوے یہ بھی آئے کہ انویسٹمنٹ وہاں ہو چکی ہے, جوہری توانائی یہ حاصل کر چکا ہے ایران. آپ کے خیال میں کوئی ایسا سرپرائز ہے جو دنیا دیکھ پائے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے, بس ڈرون کے ذریعے وہ پرولونگ کریں گے ساری اسٹریٹجیز کو ایران جو ہے؟ دیکھیں اس وقت ایشو یہ ہے کہ ایران کو انہوں نے ایک بہت بڑا نقصان دیا, اور نقصان چھوٹا نہیں ہے. یورینیم انویسٹمنٹ پروگرام جو ہے امریکہ کا ایک نیا گولڈ سٹینڈرڈ ہے. اس گولڈ سٹینڈرڈ کے مطابق امریکہ یہ کہتا ہے کہ آپ انویسٹمنٹ نہیں کریں, میرے سے آپ مٹیریل خریدیں, یعنی کہ نیوکلیئر مٹیریل آپ میرے سے خریدیں اور اس کو آپ اپنے ری ایکٹرز میں استعمال کریں. یعنی آپ کے پاس یہ فل فیول سائیکل کی صلاحیت ہی نہیں ہونی چاہیے, اور یہ جو ہے نیا سٹینڈرڈ ہے ان کی طرف سے. اور ظاہر ہے اگر یہ بنتا ہے تو جہاں جہاں دنیا میں نیوکلیئر ری ایکٹرز بنیں گے وہاں امریکن جو پروڈکٹ ہے وہ بکے گا اور ملینز آف ڈالرز کا ان کو فائدہ ہوگا. یعنی کہ انرجی, فیوچر انرجی کے اوپر, گرین انرجی کے اوپر وہ بیٹھیں گے. ایران کے اس دھماکے سے ظاہر ہے دو ایشوز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس ننتاز فیسلٹی میں 1000 سے زیادہ نیوکلیئر سینٹریفیوجز تھے جو آپریشنل تھے, اور 5% تک ننتاز کے اندر انہوں نے ابھی تک انویسٹمنٹ کر لی تھی. سو مٹیریل ان کے پاس موجود تھا, لیکن دوسری ایشو یہ ہے کہ وہاں سے کیا مٹیریل ریڈیشن ہوئی ہے, کیا ہوا ہے, ابھی تک ہمیں کچھ نہیں پتا. آئیے یہ خاموش ہے. سو اس کی جو لائبلٹی بنتی ہے, جو اس کی اکنامکس کے ایشو کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹل ایشوز ہیں جو پاکستان پہ بھی افیکٹ ہوئیں گے, افغانستان پہ بھی ہوئیں گے, سعودی عربیہ پہ, یو اے ای پہ, اومان پہ, یہ ابھی تک واضح نہیں ہوئے. یہ پہلی دفعہ ہے فوکوشیما کے بعد کہ جہاں ایک سویلین نیوکلیئر فیسلٹی کے اوپر ایک ملٹری اٹیک ہوا ہے اور اس کے بعد ہی ریڈیشن آ رہی ہے. فوکوشیما کے اندر تو ایک سویلین فیسلٹی تھی جو ایک نیچرل ڈیزاسٹر سے افیکٹ کیا تھا,
اور چرنوبل میں بھی، لیکن یہاں پہلی دفعہ ملٹریلی اس کو اسٹرائک کیا گیا ہے. تو یہ ایک چھوٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹیبو تھا کہ جی نیوکلیر فیسلٹیز پہ نہیں اٹیک کیا جائے گا، وہ آج جو ہے اسرائیل نے ختم کر دیا ہے. اور اب اس کا جو رد عمل ہے وہ کیا ہوگا؟ کیا ایران کے پاس کیپیبلٹی ہے؟ یہ جو 2 سائنٹسٹ مارے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایران کی جو فیوچر کیپیسٹی ہے اس کو کم از کم 5 سے 6 سال یا 10 سال پیچھے پھینک دیا ہے. اب اس کی جو پرائس ہے اس کو اندازہ اس بات سے آپ لگائیں کہ ایران نے اس فیسلٹی کو بچانے کے لیے سینکشنز برداشت کی، وہ شرفٹ سے نکلے، وہ مطلب گلوبل سینکشنز کے اندر رہے ہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، سالہ سال 20 سال سے وہ انڈر گلوبل سینکشنز ہیں. اور اس فیسلٹی کو اسرائیل نے راتوں رات آ کے مطلب ڈسٹروائے کر دیا ہے. تو یہ ایک چھوٹی چیز نہیں ہے. اچھا، بڑی امپورٹنٹ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو ایک اسکیچ کھینچا آپ کے مطابق یہ تھا کہ ایران والے معاملے میں بھی امریکہ اسی طرح ہی، اور اسرائیل کا معاملہ جیسے انڈیا پاکستان، یہ آپ نے ایک اچھی ایک پیرل ڈرا کیا سارا. تو آپ سمجھتی تھی کہ یہ پلان پاکستان کے لیے بھی تھا، اگر پاکستان کیپیسٹی کو بھی انڈرمائن کر کے انڈیا کے ذریعے جو جارحیت کروائی گئی، تو اس کے پیچھے کوئی نیو ورلڈ آرڈر کا ڈیزائن تھا آپ کے نزدیک؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو دیکھیں پچھلے جو کوآپریٹو تھریٹ ریڈکشن پروگرام کے تحت پاکستان کے ایٹمی پروگرام پہ کتنی باتیں آپ نے سنی انٹرنیشنل میڈیا میں، جہاں انہوں نے کہا جی پاکستان کے ایٹمی ہتھیار محفوظ نہیں، جہاں انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کے ایٹمی ہتھیار 60 کلومیٹرز اوے فرام اسلام آباد طالبان TTP کا. پھر اس کے بعد آپ نے مختلف اوقات میں آپ کی ہر فیسلٹی پہ تو انہوں نے اٹیک کیا ہے. سرگودا میں کیا، آپ کی مطلب ہر فیسلٹی میں جہاں وہ سمجھتے تھے کہ آپ کے پاس نیوکلیئر کیپیسٹی ہے ادھر اٹیک کیا. پھر اس کے بعد اس جنگ کے اندر بھی جب ہندوستان کی چیزیں اٹیک ہوئیں تو انہوں نے کیا کہا کہ جی ہم نے جو اٹیک کیے ہیں یہاں کھانیہ کے اندر، مطلب یہاں جو ہے اس کے اندر بھی اور باقی جگہوں کے اوپر بھی انہوں نے کہا جی کہ یہاں نیوکلیئر ریڈیشن آ رہی ہے، یعنی کہ کسی طرح انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کو آپ ایکسیس دے دیں. جو چیز ہم نے سیکھی ہے ایران سے اور جو چیز ہم نے سیکھی ہے عراق کے نیوکلیئر اسٹرائکس کے اوپر، وہ یہ ہے کہ جب آپ انٹرنیشنل ایجنسیز کو اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ اندر آئیں، یا آپ کی لینڈ فورسز نہیں ہیں، یا آپ کی ایئر فورس نہیں ہے، یا کنونشنل فورسز میں آپ کی کوئی بھی ویکنس ہے، تو وہ اس ویکنس کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں تھرو انٹرنیشنل انٹرونشن فرسٹ. یعنی پہلے آپ سے کہتے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل معاہدوں میں آئیں، پھر آپ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ گڈ بیہیویئر پہ جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. انہوں نے ایران کے ساتھ کیا کیا؟ JCPO کے ساتھ ایران کے ساتھ باتیں کرتے رہے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم آپ کی سینکشنز اتارتے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ کیا کہتے ہیں برطانیہ کو اور فرانس کو جو ہے آئل کے اندر حصہ داری دیں، ہم آپ کی گولڈ کی سینکشنز، آپ کی آئل کی سینکشنز اتارتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کی جو ایٹمی جو سینکشنز ہیں ان کو بھی اتاریں گے. لیکن جیسے یہ صورتحال پیدا ہوئی، امریکہ نے پچھلی دفعہ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے نیچے ان پہ یک طرفہ جو ہے سینکشنز لگائیں، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ٹھیک، اس کے بعد ہوا یہ کہ آپ کے پاس ایک ایسی صورتحال بنی جہاں انہوں نے آپ کو انٹرنلی ویک کیا، انٹرنلی انفارمیشن ایکسیس لی، اور اس کے بعد ملیٹریلی آپ کو نیوٹرلائز کیا. دس از واٹ دے ڈیڈ ان عراق، دس از واٹ دے ہیو ڈن ان. بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ جی، دفاعی انالسٹ. بڑا انہوں نے زبردست طریقے سے ڈرا بھی کیا وہ کمپیریزن جو پاکستان انڈیا کی جنگ کا تھا اور اسے ایران اسرائیل کی جنگ کے ساتھ بھی کمپیریزن کر رہی تھی. شارٹ بریک ایک پروگرام میں شامل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. اب بات کرتے ہیں عسکری قوت کے لحاظ سے اسرائیل یا ایران کس کا پلڑا بھاری ہے. اگر ہم ایران اور اسرائیل کی عسکری قوت کا تقابلی جائزہ لیں گے تو BBC کے ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے پاس اس وقت حاضر سروس فوجیوں کی تعداد صرف 1,70,000 ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ایران کے پاس حاضر سروس فوجیوں کی تعداد 6,10,000 ہے. اگر ہم دونوں ملکوں کے دفاعی بجٹ کی بات کریں تو اسرائیل کا دفاعی بجٹ تقریباً $24 ارب کے قریب ہے، جبکہ ایران کا دفاعی بجٹ $10 ارب ہے. اگر فضائی قوت کی طرف نظر دوڑائیں تو اسرائیل کے پاس 241 لڑاکا طیارے اور 48 اٹیک ہیلی کاپٹرز ہیں، جبکہ ایران کے پاس 186 لڑاکا طیارے اور 13 اٹیک ہیلی کاپٹرز ہیں. اگر سمندری طاقت کی بات کریں تو اسرائیل کے پاس 67 بحری جنگی جہاز شامل ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں ایران کے پاس 101 بحری جہاز شامل ہیں. اگر ایران کے میزائل قوت کی بات کریں تو ایران نے عراق کے ساتھ جنگ کے بعد اپنے میزائل سسٹم اور ڈرونز پر بہت زیادہ کام کیا، اور شارٹ رینج اور لانگ رینج میزائلز اور ڈرونز بنانے پر جو مبینہ طور پر اس نے مشرق وسطیٰ میں اپنے حریفوں کو بھی مہیا کیے ہیں. ایران کے میزائلوں میں شہاب 1 میزائل ہے جس کی رینج 300 کلومیٹر ہے، اور اس کا دوسرا ورژن شہاب 2 500 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے. شہاب سیریز کا تیسرا میزائل شہاب 3 جو 2000 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے.
ایرانی میزائلوں میں 700 کلومیٹر تک مار کرنے والا الذوالفقار، 750 کلومیٹر تک مار کرنے والا قائم 1 بھی شامل ہیں، اور ایران کے میزائلوں میں ایک اہم اضافہ 110 ہائپرسونک میزائل ہیں جو 300 سے 500 کلومیٹر کے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر جمیل احمد خان، بہت شکریہ آپ کا۔ میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں سر کہ کیا بنیادی وجہ دیکھتے ہیں اس جارحیت کی کہ اسرائیل کی جانب سے جو ہے وہ ایران کو اگر ہٹ کیا جاتا ہے، اور ممکنہ طور پر ایران کا رسپونڈ کیا ہو سکتا ہے، اور اس کی بنیادی وجوہات میں سے کیا آپ دیکھتے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ ہو آپ کے نزدیک؟ تاریخی پس منظر کے حوالے سے اسرائیل اپنے پلان کی تکمیل کر رہا ہے۔ اسرائیل کو اس پورے علاقے کا ایک ہیجمون بنایا گیا ہے۔ ہیجمون سے مراد یہ ہے کہ پورے علاقے کا ایک چودھری بنایا گیا ہے، اور وہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ جو گریٹر اسرائیل کا پلان ہے زائونزم میں، جو 1897 میں جیسا میں نے کہا شروع ہوا سوئٹزرلینڈ سے، جس کی بنیاد شروع ہوئی، اس وقت سے ان کے پلان کے مطابق چل رہے ہیں۔ 1948 میں تقریباً 554 شہروں کو مسمار کر کے فلسطین کے قبضہ کر لیا گیا، 67 میں مزید قبضہ کر لیا، اب غازہ جو رہ گیا ہے چھوٹا سا ٹکڑا، اس کو بھی قبضہ کرنے والے ہیں، چند دنوں کی بات نظر آتی ہے یا چند ہفتوں کی زیادہ۔ لیکن ایران ایک ایسا ملک تھا، کیوں آپ نے کہا کہ بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایران تو اب سے نہیں، شروع سے کھٹکتا رہا ذہن میں اسرائیل کے، جب سے یہاں رجیم چینج ہوئی شہنشاہ ایران کے بعد سے اب تک وہ اسرائیل کے ذہنوں میں کھٹکتا رہا، اس لیے کہ ایران ایک نظریاتی ملک ہے، ایران اپنے اصول پر چلنے والا ملک ہے، ایران 5000 سال پرانی قدیمی روایت کو برقرار رکھنے والا ملک ہے۔ ایران نے پچھلے تقریباً 125 سالوں میں 8 بڑی جنگیں لڑی ہیں۔ ایران ایک ریزیلین ملک ہے، وہ کیونکہ اس وقت طاقتور ملک ہے اس پورے خطے میں، میری مراد ہے کہ خلیج اور گرد و نواح میں، اور اس میں سب سے مخالفت اس کی ایران کے اسرائیل کے پھیلاوے یا اسرائیل کے ہیجمونک ڈیزائن کو، کہ آگے اگر دیوار کوئی بنتا ہے تو وہ صرف ایران تھا، ورنہ تو 57 ممالک OIC کے بھی ہیں، دنیا پوری ہے، وہ دیوار بننے کی کوشش نہیں، مذمت کر دیتے ہیں، مذمت در مذمت، مذمت در مذمت، یہ ہوتا آیا ہے، لیکن اس سے آگے کچھ نہیں۔ تو ایران کی اس پوٹینشیل مزاحمت کو نیتن یاہو یہ کہتے ہیں، اور آج صبح بھی انہوں نے بیان دیا ہے، پہلے کئی بیان دے چکے ہیں، کہ ہم تو ایران جب تک ہماری نظر میں ایک تھریٹ ہے، ہم اس تھریٹ کو نیوٹرلائز کریں گے۔ اب وہ تھریٹ کیا ہے؟ ایک تو ایران کی ایک صلاحیت، قوت عسکری، دوسری جوہری قوت بننے کا نہ صرف احتمال بلکہ اسرائیل تو کہتا ہے کہ کافی حد تک وہ بن چکا ہے۔ جان بولٹن جو کہ بڑے امپورٹنٹ کلیدی ایڈوائزر رہے ہیں پچھلے دور میں ٹرمپ کے، وہ کہتے ہیں بنا لیا ایران نے نیوکلیئر وار ہیڈ انریچمنٹ کرنے کے بعد۔ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ 60% اگر انریچمنٹ کوئی ملک کر لے تو اس کے بعد نیوکلیئر ڈیوائس بنانا، نیوکلیئر ویپن بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ باقی چند دنوں میں تو یہ تمام چیزوں کو رکھے۔ اور اب اسرائیل کو دیکھ لیں، اسرائیل کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ایسا ملک وہاں باقی رہے جو آنکھیں دکھلا سکے اسرائیل کو۔ میں خان صاحب جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ جیسے ایرانی پاسداران انقلاب کے جو سربراہ جنرل حسین سلامی، ان کی شہادت کے بعد اور جتنے لوگ اور بھی ٹارگٹ ہوئے، اب ممکنہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایران کے پاس کیا آپشنز موجود ہیں، اور کمپیریزن بھی اگر آپ ڈرا کریں تو کیا کس حد تک ایران جا سکتا ہے؟ اور جیسا آپ حوالہ بھی دے رہے تھے کہ امریکہ میں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ انریچمنٹ ہو چکی ہے، وارہڈ لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، سارا کچھ ان کے پاس آلریڈی ہے، اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ اس بات میں اس کو سائنٹیفک طریقے سے دیکھ لیتے ہیں، اس کی ایویڈنس موجود ہے کہ ایران 60% سے اوپر چلا گیا ہے انریچمنٹ میں۔ یہ IAEA بھی کہتا ہے، بہت سارے تجزیہ نگار کہتے ہیں، بہت سارے سائنسی تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ وہاں پہنچ گیا، اور ایران نے اس سے انکار نہیں کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ 60% سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جب انریچمنٹ ہو جائے تو چند دنوں میں اس کو 90 اور 95% تک پہنچایا جا سکتا ہے، اور چند دنوں میں جان بولٹن کہتا ہے کہ وہ پہنچایا جا چکا ہے۔ ہمیں نہیں پتا، ہمارے پاس ویریفائی۔ یہ کافی حد تک ایک بذات خود، اگر امریکہ اور اسرائیل کنونس ہیں کہ چند دنوں میں وہ بنا سکتا ہے یا اس کے پاس، تو اسی لیے تو انہوں نے نیوکلیئر جو سب سے بڑا ان کا فیسلٹی تھی اس پہ حملہ کیا آج صبح کو، اور اس کے بعد IAEA کہتا ہے
کہ ایران کے پاس سیکرٹ بھی ایسے نیوکلیئر وہ ہیں جگہیں جہاں کی وہ افزودگی کر رہا ہے. تو اگر یہ بات یہی کی صحیح ہے، اور ایران بھی کوئی بیوقوف تو نہیں ہے جتنی اس کو کہ تھریٹ رہی ہے پچھلے برس سے، تو ایران اس میں خاص طور پر جب JCPOA یعنی کہ نیوکلیئر ریکارڈ سے ٹرمپ پچھلی حکومت میں واک آؤٹ کر گئے تو ایران آزاد ہو گیا. انٹرنیشنل قوانین کے مطابق اس کو اختیار تھا کہ وہ اتنی انریچمنٹ کر لے جتنی کہ وہ اپنی انرجی کے لیے استعمال کر سکتا ہے. پہلے تو اس کو 3.7 کی اجازت تھی. دوسرا خان صاحب مجھے یہ بھی آپ گائیڈ کیجئے گا کہ اس میں کون کون سے ممالک ممکنہ طور پر ایران کی حمایت میں کھل کر آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ وہ ساتھ دے سکتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ ایران تنہا ہی اس ساری جنگ کو اور اس جارحیت کو فیس کرے گا اور اس کا پھر منطقی نتیجہ پھر اینڈ رزلٹ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کون کون پلیئرز مین پلیئرز جو ہیں دنیا بھر کے وہ ایران کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کھڑے ہوں گے؟ پہلی تو بات کر لیتے ہیں OIC کی، اس میں تو نہیں معلوم ہوتا کہ کوئی بھی کھڑا ہوگا ایران کے ساتھ. دوسری بات کر لیتے ہیں، سیدھا آ جاتے ہیں چائنا اور رشیا پر، جن کا کہ انٹرسٹ ہے اس خطے میں اور بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، کیونکہ اس وقت ایک اور جو کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی چل رہی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے اور اس کے تمام جو الائز ہیں ان کے طرف سے، تو وہ کنٹینمنٹ کی پالیسی کو اگر دیکھا جائے، کوآڈ کو دیکھا جائے، کوآڈ کے علاوہ اوکاس کے اس ایگریمنٹ کو دیکھا جائے، تو نظر تو یہی آتا ہے کہ چائنا کا انٹرسٹ جیو اسٹریٹجک بھی ہے، معاشی انٹرسٹ بھی ہے، عسکری انٹرسٹ بھی ہے. رشیا کا بھی یہی ہے. رشیا چائنا دونوں کی آج کل ہم آہنگی ہے، نہ صرف زمینوں پر، نہ صرف فضاؤں پر، بلکہ خلاؤں میں ان کی ہم آہنگی جو ہوئی ہے، ان سے طاقت کا توازن کافی اس میں فرق پڑتا جا رہا ہے امریکہ اور رشیا اور چائنا میں. میرا مطلب ہے کہ جو اس وقت تک ایویڈنس سامنے آئی ہے اس میں اسپیس ویپنائزیشن میں رشیا اور چائنا مل کے وہ کافی آگے چلے گئے ہیں. اب جب یہ طاقت اگر یہاں تک پہنچ گئی، ورنہ عسکری طاقت میں اب بھی چائنا کافی پیچھے ہے، 10 سال کا تقریباً فرق ہے، 10 سال لگیں گے چائنا کو امریکہ تک پہنچنے میں، لیکن اس کے علاوہ اسپیس میں کافی ہو. تو اس چیز کو اگر مد نظر رکھے تو جواب تو یہی بنتا ہے نا منطقی، کہ جس کا انٹرسٹ پہ فرق پڑے گا وہی سامنے میدان میں آئے گا. اچھا، اب ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کھڑے ہوں گے اسرائیل کے ساتھ. تو میں آپ سے سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف تو انہوں نے کریڈٹ لیا کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ کو انہوں نے کہا کہ میں نے بند کروایا، تو وہاں وہ ایز اے چیمپئن اس جنگ کو روکنے کے لیے یا اس میں آنے کے لیے، بلکہ وہ تو خود مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے تھے اور خود اناؤنسمنٹس کر رہے تھے روزانہ کی بنیاد پہ کہ ایران کے ساتھ وہ خطے میں توازن رکھنے کے لیے اور بڑا کلوز چلے گئے ہیں، انریچمنٹ پر بھی ان کے ایگریمنٹ بڑے اچھے جا رہے ہیں اور بڑا اعلان بھی متوقع ہے. یہ ساری چیزیں اس کو ٹرمپ کارڈ کو آپ کس حیثیت میں دیکھ رہے ہیں؟ جب بات اسرائیل کی آ جاتی ہے تو اسرائیل کے جتنے تانے بانے بنے ہوئے ہیں امریکہ کے ہر ادارے میں، اور کانگریس سے لے کے میڈیا سے لے کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے لے کے ٹریجری ڈپارٹمنٹ، ڈیفنس، پینٹاگون، ہر جگہ، تو اس لیے جس کو کہا جائے کہ امریکہ کے پاؤں میں زنجیر ہے اسرائیلی لابی کی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بہت بڑا ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ جان میرشائمر جو کہ پروفیسر ہیں، جن کا کام یہی ہے ساری زندگی، جو اس قسم کے تجزیے دیتے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس میں ساری چیزوں کا ذکر کر دیا ہے کہ کس طرح امریکہ کا نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل احمد خان ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.